अस्सलाम वालेकुम। सेहत शो की आज की एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट सुंबुल तस्नीम। सीने की जलन इंस्टेंटली हो ख़त्म की तीसरी एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं मुल्क के एक नामवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फिजिशियन डॉक्टर ज़ीशान अली जुनेजो साहब। डॉक्टर साहब की क्वालिफ़िकेशंस में MBBS, MCPS और FCPS शामिल हैं। डॉक्टर साहब करेंटली एज एसोसिएट प्रोफेसर एट जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ HOD मेडिकल यूनिट 4 एट JPMC पे भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ ये, डॉक्टर साहब पिछले 22 सालों से JPMC से वाबस्ता हैं और मुल्क के मुख्तलिफ नामवर हॉस्पिटल्स में अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, जैसे एज द नेम सजेस्ट कि सीने की जलन इंस्टेंटली हो ख़त्म में आज की में हमारा टॉपिक भी आज की पॉडकास्ट में है हार्ट बर्न, उसकी सेंसेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि हार्ट बर्न क्या होता है और पेशेंट्स टिपिकली जब आपके पास आते हैं तो वो हार्ट बर्न को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? हार्ट बर्न बहुत कॉमन सी बीमारी है और इसको आम तौर पे मरीज़ हमें जो बताते हैं कि सीने में जलन हो रहा है, सीने में भारीपन है, ये बहुत कॉमन सी इस्तिलाह होती है क्योंकि जो बर्न की लफ्ज़ है बेसिकली जलन के लिए ही है और सीने में भारीपन या सीने में जलन जो है वो तेज़ाबियत की अलामत होती है कि मैदे का जो तेज़ाब है वो खुराक की नाली के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे उसकी डैमेज जो हो रही होती है उसकी अलामत हो रही होती है। तो ये फूड पाइप या इसोफेगस के सिम्टम होता है। ओके, सो सर, यूजुअली जब हार्ट बर्न या सीने में जलन जो आम आदमी जैसे इसको डिस्क्राइब करता है कि तेज़ाबियत हो रही है, कड़वाहट महसूस हो रही है हलक के अंदर, और फिर उसको एक चेस्ट पेन होता है जो कि सीने की जलन की वजह से होता है। तो सर, आप हमें ये बताएंगे, ये हमें इस पर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी कि सीने की जलन जब एक पेशेंट को होती है तो वो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि वो आया उसको सीने की जलन की वजह से हो रहा है चेस्ट पेन या उसको कोई हार्ट कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं इससे। ये बड़ा डिलेमा है, मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि जो सीने की जलन या हार्ट बर्न या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स एक बीमारी है, क्योंकि हार्ट बर्न तो एक अलामत है ना जो सीने की जलन है, तो उसमें जो गर्ड के पेशेंट्स हैं या सीने की जलन के पेशेंट हैं उसमें से 10 में से 3 को एक्चुअली हार्ट की वजह से हो रही होती है, या तो दर्द हो जाता है या बाज़ों का सिर्फ जलन ही महसूस हो रही होती है। तो ये फॉल्सली और ऐसा जो है हार्ट की कंडीशन में होता है कि हार्ट अटैक आ रहा है और उसको चेस्ट पेन नहीं हो रहा, सीने की जलन हो रही है, या जिनको चेस्ट पेन हो रहा है और उनको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, एक्चुअली उनको सीने की जलन या इसोफेजियल जो है वो डैमेज होता है, वो तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से जो है वो अंदर से मसल डैमेज इसोफेगस का हो रहा होता है, तो वो भी सीने के ही दर्द के साथ आते हैं। तो ये ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है बाज़ औक़ात डॉक्टर्स के लिए भी। लेकिन इसमें मरीज़ की जो हिस्ट्री होती है पुरानी वो बहुत मैटर करती है, लेकिन क्योंकि हार्ट अटैक एक फौरी तौर पे जानलेवा हो सकता है, तो उसमें रिकमेंडेड होता है कि अगर चेस्ट पेन है तो इन एनी केस कार्डियक इमरजेंसी को विज़िट करना चाहिए और एक ECG उस टाइम पे ज़रूर निकलवा लें। ECG करवानी चाहिए। सर, आपके इसी जवाब से मैं थोड़ी सी क्यूरियस हो गई हूँ ये पूछने पे कि आपने जो बोला कि 10 में से 3 इज़ अ बिग नंबर कि 10 में से 3 लोगों को 30% लोगों को जो है वो हार्ट कंडीशन हो सकती है। तो सर, ये रेलेवेंट टू पाकिस्तानी पॉपुलेशन है या ये एक ओवरऑल डेटा है? ये ओवरऑल डेटा है, मतलब और हमारे यहाँ भी अगर आप जो कार्डियक इमरजेंसीज़ हैं उनको विज़िट करें तो बहुत सी दफ़ा जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तेज़ाबियत की दवाएं लिखी जाती हैं, इसीलिए क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है कि मरीज़ों को सीने की जलन, भारीपन या दर्द बाज़ औक़ात सीवियर महसूस होना शुरू हो जाता है तेज़ाबियत की वजह से, तो इस वजह से वो कार्डियक इमरजेंसी को विज़िट करते हैं। तो डायरेक्टली वो जनरल इमरजेंसी में नहीं भी आ रहे होते और वहाँ से हमारे पास फिर बहुत सारे पेशेंट्स रेफ़र आउट होकर आ रहे होते हैं कि नहीं जिनकी ECG ठीक है, आप इनको जनरल मेडिकल कंडीशन के तौर पे डील करें। ट्रू। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमने ये बात की हार्ट बर्न की, तो ऐसी कौन से स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सीने की जलन को ट्रिगर कर सकती हैं कि हम उसको अवॉइड कर सकें सीने की जलन को? जिन लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि जिनको सीने की जलन या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो कि बीमारी मैंने बताया कि इसमें होती है, तो उन लोगों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें, बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें,
یہ چیزیں اگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس سے تیزابیت ایکچولی بڑھتی ہے. ہر وہ چیز جس سے معدے کے تیزاب جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہو اور وہ بڑھ جائے, اس سے جو ہے یہ سمٹم بڑھ جائیں گے. کھانے کے بعد فوراً لیٹ جانا, اسموکنگ کا زیادہ استعمال جو ہے سگریٹ نوشی ہو یا آج کل جو ویپ وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں جو اینی ٹوبیکو یوز جو ہے وہ تیزابیت کو بڑھائے گا, تو یہ سمٹمز کو بڑھا سکتا ہے جو سینے کی تیزابیت یا جلن کی جو علامت ہوتی ہے. تو سر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا, مطلب آپ کی بات سے یہ ایک اور سوال مجھے آیا ہے کہ جو روٹین ہے آج کل, وہ روٹین کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے اس کو کرب کرنے میں, سینے کی جلن کو, کہ دیر سے کھا رہے ہیں, مطلب اس میں سب سے زیادہ میں بلیم ہماری اپنی کمیونٹی کو کرتا ہوں. بینگ ایز اے ڈاکٹر ہم بہت لیٹ نائٹ گھر پہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گھروں میں یہ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی یہ پریکٹس ہے. ہمارا جتنا کاروباری طبقہ ہے, خاص طور پہ شاپس وغیرہ کے اوپر, لوگ شاپ بند کر کے گھر پہ جا کے کھانا کھائیں گے. تو جو لیٹ نائٹ کھانا ہے وہ معدے میں ہاضمے کے نظام کو افیکٹ کرتا ہے, وہ موٹاپے کا بھی ریزن بنتا ہے اور وہ یہ ریفلکس یا سینے میں جلن کا بھی ریزن بڑھتا ہے. تو ایک جو ایڈوائز ہماری ڈائٹری ریسٹرکشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سونے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں آپ, اور کھانے کے بعد کم سے کم 1-1.5 گھنٹہ آپ نے لیٹنا نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک نان فارماکولوجیکل یا بغیر دواؤں کے جو علاج یا پرہیز والی علاج ہوتا ہے وہ ہم مریضوں کو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے اوپر جو طرز زندگی کو بدلنے کے طریقے بتاتے ہیں, اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ کھانا آپ کھانے کے 3 گھنٹے بعد لیٹیں جا کے. تو سر اس پہ جو ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کوئی ایڈوائس کریں, کوئی سجیشن دیں ہماری عوام کو, کہ جیسے آپ نے خود بولا کہ ایک تو ڈاکٹر کمیونٹی ہو گئی, کچھ اسٹوڈنٹس کی کو بھی ہم ساتھ میں ملا لیتے ہیں کہ رات میں دیر تک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ منچنگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم جو بیچارے حضرات دکانوں پہ بیٹھتے ہیں دکان بند کر کے, گھر جا کے کھانے والی جو چیز ہے نا, تو وہ پھر ہم جب بھی گھر پہنچتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں وہ رات کے 8 بجے پہنچے. تو سر اس پہ یا تو بھوکے سو جائیں یا کیا کریں, کام پہ ہی کھانے کھا لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ رات کا کھانا ہے. ہمیں ایز اے سوسائٹی اپنے بہت ساری اطوار چینج کرنے کی ضرورت ہے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں کیونکہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں, ہیلتھ کے کانٹیکس میں بات کروں گا کہ اگر ہمارے کاروبار جو ہے ٹائم سے بند ہوں, اگر 6 بجے 7 بجے آپ بازار بند کریں, دنیا کے بہت سارے بازار صبح 6 بجے کھلتے ہیں, شام 6 بجے بند ہو جاتے ہیں. سورج کے ساتھ لوگ دکانیں کھولتے ہیں, سورج کے ساتھ غروب کرتے ہیں. قدیم زمانے میں ہمارا بھی کلچر یہی تھا, لیکن اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. ہم دن سونے کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں اور رات جاگنے کے لیے استعمال کرنے لگے, جو کہ ایک ان نیچرل طریقے کا ہے. تو نیچر کے اگر ہم قریب جائیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے. ہمارا کاروبار کا ٹائم صحیح ہو, ہمارا جو فیملی ٹائم ہے وہ فیملی کے ساتھ ہو, جو مغرب کے ٹائم پہ یا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کا کھانا کھایا جاتا تھا ایز اے ٹریڈیشن, وہ کھانا سب سے بہتر کھانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ 2-3 گھنٹے کے بعد, جس طرح عشاء پڑھ کے بھی ہم سوتے ہیں, اگر ہم یا 2-3 گھنٹے کے بعد سوتے ہیں تو اس میں وہ ٹائم آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنے طرز زندگی کو بہرحال ہیلدی کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور وہ صرف ایک ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اوور آل معاشرے کے اندر بہت ساری برائیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. بچوں کا آپ نے ذکر کیا, بچے جو رات جاگتے ہیں اور منچنگ کرتے ہیں, اگر رات کا جاگنا اٹ سیلف تیزابیت کو بڑھاتا ہے, سینے کی جلن کو بڑھاتا ہے, اور بے وقت کا کھانا بالکل, تو وہ بھی ایک تیزابیت کو جو ہے بہت زیادہ ہوا دیتا ہے. پھر کھانے کے اندر جس طرح سے جو ہم نے بات کی تھی, تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ چاکلیٹس وغیرہ کا, کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا جو استعمال ہے, یہ جو بہت زیادہ فزی ڈرنکس وغیرہ ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے فاسٹ فوڈس وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معدے کی تیزابیت میں اور پھر سینے کی جلن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. موونگ فارورڈ, پیشنٹس کوئی پیٹرن نوٹس کرتے ہیں کہ رات کے وقت بڑھ رہی ہے سینے کی جلن, یا دن میں کوئی اسپیسیفک کام کرتے ہوئے بڑھ رہی ہے, کوئی اسپیسیفک پیٹرن ہے ہارٹ برن کا؟ عام طور پہ یہ رات میں ہوتی ہے, کیونکہ اس کا تعلق ہم بات کر چکے ہیں کہ رات میں لیٹ کھانے سے ہوتا ہے بہت زیادہ, کہ یہ تکلیف زیادہ لوگوں کو رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے. لیکن بہت سارے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے. اگر ایک جیسا خاتون ہے گھر میں کام کرتی ہیں, اب اس کو پرابلم جب ہوگی جب وہ نیچے فرش پہ بیٹھ کے پوچھا لگا رہی, کیونکہ پیٹ کے اوپر پریشر پڑے گا, اور وہ جو اگر کھانا کھا کے ہی کام کرے گی تو وہ اس ٹائم پہ ہوگی. تو ایسے وہ تو پروفیشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پہ یا تو یہ ارلی مارننگ سمٹم ہوتے ہیں یا لیٹ نائٹ سمٹمز ہوتے ہیں. سر, اسٹریس کتنا, یعنی کہ ذہنی دباؤ کتنا رول پلے کرتا ہے, اس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے ہمارے سینے کی جلن کو ٹریگر کرنے میں؟ دیکھیں, جو معدے کے تیزاب کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم شروع میں بات کر چکے ہیں, جو سینے کی جلن ہوتی ہے, اسٹریس یا جو ذہنی دباؤ ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ تیزابیت
کو بڑھاتا ہے, تیزاب کی جو رطوبت ہے ہماری معدے کی اس کو بڑھا دے گا, اور اس کی وجہ سے جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا اتنا زیادہ جو ہے پھر تیزاب نکلے گا, جتنا تیزاب نکلتا ہے اتنا ہی پروپورشنلی آپ کو اس سے ریلیٹڈ سمٹمز ہیں. تو اسٹریس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, جتنا زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, اور اسٹریس مینجمنٹ کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ان پیشنٹس میں لانگ ٹرم, جیسے طرز زندگی بدلنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ دواؤں کے علاوہ علاج اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اوکے, تو سر مطلب اگر میں اپنی نارمل آڈینس کے لیے بتانا چاہوں تو یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم اسٹریس لیں گے تو کچھ کیمیکل چینجز کی وجہ سے کچھ باڈی میں وہ ایسڈ یا تیزاب زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ اسٹریس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تو یہ اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹریس کنٹرول, جو گٹ فیلنگ جس کا مطلب کبھی بھی کسی کو ذہنی دباؤ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اسٹمک ایشوز بہت زیادہ ہو, تو آئی بلیو کہ وہ اسی وجہ سے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو اسٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ اور بھی بیماریاں ہیں جو اسٹریس کے اندر بہت زیادہ ٹریگر ہوتی ہیں یا ان کی جسے کہتے ہیں سمٹمز یا علامات بڑھ جاتی ہیں سینے کی جلن کے علاوہ, لیکن سینے کی جلن بھی انہی میں سے شامل ہے. تو اس وجہ سے اسٹریس کو کم کرنا یا دباؤ کو کم کرنے والے جتنی بھی ایکٹیویٹیز یا ایکسرسائزز ہم بتائیں گے اس سے بھی یہ علامات اور اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ہارٹ برن کے ساتھ ساتھ اور کیا کمپلیکیشنس ہو سکتی ہیں پیشنٹ کو, کہ جس کو ایک شکایت ہے سینے کی جلن کی, تو اگر وہ پرسسٹنٹ رہتا ہے یعنی لگاتار سینے میں جلن اس کو رہ رہی ہے تو اور کیا اس کو لائف سٹائل میں کمپلیکیشنس آ سکتی ہیں؟ دیکھیں, سینے میں جلن ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ تیزاب کی وجہ سے ہے اور اس کی وجہ سے برن ہوتا ہے اندر سے, ہمارا جو لائننگ ہے جو کورنگ ہوتی ہے وہ جو برن ہوتی ہے وہاں السر ہو سکتے ہیں, اس کی وجہ سے السر کی شرنک ہو سکتی ہے, رکاوٹ آ سکتی ہے جس کو اسٹرکچر ہم کہتے ہیں. اور اگر مستقل بہت لمبے عرصے تک بڑھا رہے یہ اور اس کا علاج نہ کیا جائے تو بہرحال کچھ لوگوں میں کینسر کا رسک بھی بڑھتا ہے خوراک کی نالی کا. تو یہ کمپلیکیشنز ہیں, تو اس کا ٹائملی علاج کرنا اور اپنے طرز زندگی کو اس طرح سے رکھنا کہ یہ علامات کم سے کم رہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر لاسٹ کویشچن میرا یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کمپلیکیشنس کے اندر بہت زیادہ جو لوگ ہیں جو موسٹ کامن ہوتا ہے وہ سور تھروٹ بھی, تو سر کیا اس کے چانسز ہوتے ہیں؟ مجھے تھوڑا سا انلائٹن کریے گا کہ اگر بار بار ایسڈ آتے ہیں تو کیا کچھ لوگوں کو ہم اس کو کمپلیکیشن میں نہیں شامل کرتے, یہ اے ٹیپیکل پریزنٹیشن یا ایک غیر معمولی علامت کے طور پہ لی جاتی ہے کہ تیزابیت کی غیر معمولی علامات میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ ایستھما یا کف جو ہے کھانسی کا رہنا, کہ وہ جو تیزاب ہے جب وہ واپس آتا ہے ریگرج کے ساتھ آتا ہے جس میں کھانا واپس گلے میں, یا کھٹی ڈکار عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں جن کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, وہ تیزاب واپس گلے میں آتا ہے. جب گلے میں آتا ہے تو یہ جو سوزش خوراک کی نالی کی ہوتی ہے یہ گلے میں بھی ہوتی ہے, تو ان کو سور تھروٹ بھی ہو سکتا ہے جس کو گلے کی سوزش ہے. اور یہ اگر مزید بڑھے تو یہ سانس کی نالی میں جب یہ تیزاب جاتا ہے تو یہ کھانسی اور دمے کے علامات کے ساتھ بھی بہت, تو اس کو ہم کمپلیکیشن میں نہیں شمار کرتے, لیکن یہ ایک غیر معمولی سمٹمز کے طور پہ یا علامات کے طور پہ جو ہے ہم اس کو لیتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ آن دا شو, اینڈ ہماری جو عوام کے ساتھ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے سینے کی جلن جس کو ہم نارمل ایک سمٹم سمجھ رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس پہ روشنی ڈالی اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی لائف سٹائل میں چینجز کرنے چاہیے جس کی وجہ سے یہ سمٹم جو ہے وہ ہم کرب کر سکتے ہیں. سر اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسیج دیں اپنی طرف سے اسی ٹاپک کے اوپر پلیز. میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم جو قدرت کے قوانین ہیں اگر ان کے ساتھ چلیں اور کم کھائیں, جو ایک سنت طریقہ ہے کہ ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ آپ خالی چھوڑ دیں, تو ہم کھانے کے لیے نہ جئیں, جینے کے لیے کھائیں. اور جو قدرتی نظام ہے اس کے ساتھ چلیں کہ دن سونے کے لیے نہیں ہیں, دن ہمارے کام کے لیے ہیں اور رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دی ہے, تو ہم رات کی نیند پوری کریں اور وقت پہ کھانا کھائیں اور ایک بہتر اور جو ہے بہت ہیلدی جسے کہتے ہیں وہ کھانا کھائیں, تو اس سے ہمارے بہت سارے مسائل صحت سے ریلیٹڈ بہتر ہو سکتے ہیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اور بہت خوبصورت میسیج دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جینے کے لیے کھائیں, تو جتنا ہم قدرت کے قریب جاتے رہیں گے اتنا ہی ہم اپنی بیماریوں کو کم کرتے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی سینے کی جلن انسٹنٹلی ہو ختم کی تیسری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے.
نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.